कोशिश की जा रही है कि इस मुलजम को बचाया जा सके, मगर अभी तक किसी ने उन ममालिक से किसी ने ये नहीं कहा कि मुजरम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि दोबारा कोई दहशत गर्दी करने की जुर्रत ना कर सके। मगर आज मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास सबूत मौजूद हैं, बैरूनी हाथों के और किन के कहने पर ये सब कुछ हुआ और उस दिन किस तरह की मंसूबाबंदी की गई थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, जो 1 साल के अंदर तरबियत ट्रेनिंग दी जा रही थी, मंसूबाबंदी बनाई जा रही थी, वो ये थी कि जिस दिन इसको गिरफ्तार किया जाएगा इन तनसीबात को टारगेट किया जाएगा। और क्या कोई आवाज जो देता है कि इसको छोड़ दिया जाए इंसानी हमदर्दी की आड़ में, वो बताना पसंद करेंगे कि 35 से 40 9 मई को जो खवातीन बाअसर खवातीन और उनके कनेक्शन का भी रियासती इदारों को इल्म है कि वो जमान पार्क किस तरह गई और उनके शेल्टर में बाकी लोगों ने किस तरह फिर हमला किया। मगर बदकिस्मती यह है कि अगर ममनुआ फंडिंग केस पाया तकमील को पहुंच जाता तो शायद 9-10 मई का वाकया पेश ना आता, या उससे पहले अदारों समेत पब्लिक को पता चल जाता कि ये इसराइल इंडिया की जो फंडिंग है वो कहां इस्तेमाल होगी। और आज जो 60 सेनेटर खतूत लिखते हैं, कभी पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए ये खतूत लिखे गए? क्या कभी हाई जैकर बनाने पर और सजा देने पर उसके हक में कभी खतूत आए? और क्या कभी सी पैक का तोहफा देने वाले कायद के लिए आया कोई खत? मगर जिन खतूत को लिखने वाले जो हैं उनका तल्लक इसराइल से मेजॉरिटी का क्या है और जमाइमा से रिश्ता क्या है? ये चीजें सारी कौम के सामने आ रही हैं। और जो आज ये बात करते हैं कि जनाब खवातीन के साथ बदसलूकी, मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी कोने में किसी औरत के साथ बदसलूकी बहुत बड़ा जुर्म है। मगर अगर कोई औरत दहशतगर्दी में शामिल होगी तो औरत होने के नाते आप उसको छोड़ सकते हैं? कोई औरत जुर्म करेगी तो क्या उसको उस जुर्म की सजा नहीं देनी चाहिए? और क्या आज कोई बताना पसंद करेगा जिन ममालिक से या दुनिया के जिस कोने से खवातीन के शेल्टर, खवातीन को छोड़ने के लिए, खवातीन के हकूक के हवाले से जो बातें करके उनको छुड़वाने की कोशिश की जा रही है, वो बताएगा कोई कि जब फांसी घाट में, फांसी की चक्की में जब किसी की बहन बेटी को रखा जाता था और कैमरे लगाए जाते थे, उस वक्त खवातीन के हकूक आज याद करवाने वालों को उस वक्त याद आने चाहिए थे, मगर क्यों नहीं आए? और आज जो बात की जा रही है कि जनाब एक शख्स को माइनस किया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ ने 93 के बाद 6 इलेक्शन लड़े हैं और 6 में से 3 में नवाज शरीफ को माइनस करने की मंसूबाबंदी थी, कोशिश करते रहे, मगर वो इलेक्शन लड़ पाए और लड़ने के बाद, कामयाब होने के बाद भी वो साजिश जारी रही और 3 इलेक्शन में तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं दी।
کیا اس وقت کسی نے آواز اٹھائی؟ اور کیا وہ انسان یا وہ کسی جماعت کے قائد نہیں تھے؟ اور کیا اس وقت یہ جو آج باتیں اٹھ رہی ہیں یہ اس وقت کیوں نہ کی گئیں اور آج تک اس کو تو انصاف نہیں ملا؟ اور جب سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں، آج تو جناب سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کی آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پارلیمان کی کمیٹی اگر اس کو بلائے تو اس کو بھی وقت کے قاضی تحفظ دے دیتے ہیں۔ 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، جو ڈیزائنر ہیں، ان کو نہ پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا گیا تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی سے بڑا سانحہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو پھر 9-10 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے۔ یہ عرض دوں کہ ریاستی اداروں کے پاس تو تمام شواہد موجود ہیں بیرونی ان قوتوں کے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اور انہوں نے جس شخص نے، جس لیڈر نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اس کو عبرت کا نشان بنانے کی پوری کوشش کی ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ مگر جب وہ ایک نئے جذبے اور پرانے زخموں پہ مٹی ڈال کر آگے آیا، دوبارہ اس نے اقتدار سنبھالا، دوبارہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ تیز رفتار سے چلانے کی کوشش کرنے کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا آپ کو، تو پھر سی پیک مخالف قوتیں کون سی تھیں اور کن کی خواہش پر ہمارے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے سہولت کاری کی؟ اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ساری زندگی آنے والی نسلیں بھی اس محسن کو یاد رکھتی جس نے اپنی تکلیفوں کو بلا کر پاکستان کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا، مگر اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ اور آج تک آڈیو ویڈیو ہزاروں ثبوت آنے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آڈیو پر یقین نہیں ہے۔ تو جسٹس ملک قیوم کی آڈیو پہ کیوں یقین آ گیا تھا؟ تو جسٹس قیوم ملک کے ساتھ جو ہوا اور اس کا ریلیف کیوں دیا گیا تھا؟ اور آج کیونکہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے آڈیو ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی مجھے کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر آڈیو ویڈیو پر بھی یقین نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بناتا کون ہے، یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے، تو میں آج بڑے وضاحت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کے انٹیلیجنس جو ونگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست مخالف منصوبہ بندی کرنے والوں کو جانچیں، دیکھیں، مانیٹر کریں۔ تو مجھے یہ کوئی بتائے کہ اگر ریاستی اداروں میں بیٹھے وقت کے قاضی ان کو اگر کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا، اگر جنرل فیض وقت کے قاضی کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ یہ فیصلہ دو گے تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی، تو اس پہ از خود نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ از خود نوٹس آپ جب چاہو لے لیتے ہو اور غیر ضروری چیزوں پہ لے لیتے ہو، کئی ماہ اس پہ بحث ہوتی ہے، وقت ضائع کیا جاتا ہے، مگر جو پاکستان کی فیوچر کا مسئلہ ہے،
جو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کے اندر عدل کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، جو آنے والی نسلوں کے اعتماد کا مسئلہ ہے، آپ اس کو 8 سال ہونے کو ہیں، اس پہ از خود نوٹس لینے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ اور پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ جب آپ کیا اے پی ایس کے، اور دیکھیں ریاست پہ لوگ قربان ہوتے آئے ہیں، بہت بڑا سانحہ تھا اے پی ایس کا، مگر ہمارے بچوں نے اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی اور قوم کو یکجا کر دیا، کیا ان کے ماسٹر مائنڈ جو تھے سرحد پار سے بھی ہم نے ان کو ٹارگٹ نشانہ نہیں کیا، نشانہ بنایا نہیں؟ اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم نے ان کو کیفر کردار تک ہمارے اداروں نے پہنچایا۔ او بھائی، 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ تو پاکستان میں ہے، آپ اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال پا رہے؟ یہ قوم کو بتانا پڑے گا۔ اور کون سی قوتیں آج اس تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیتی؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اور اگر ریاستی اداروں کے پاس جو کچھ ثبوت ہیں، اب تو یہ وقت کا وہ تعین کریں گے، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ کب وہ پبلک چیزوں کو کرتے ہیں۔ مگر میں یہ عرض کر دوں، پارلیمان اس کو پبلک کرے گی، پارلیمان کے اندر وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی جو تانے بانے پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور 9-10 مئی کو جو بڑے ایک سکیل پہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ راکھ کا ڈیر بنانے کی منصوبہ بندی تھی، اور اس کے نتیجے میں جہاں جہاں سے جو بغاوت ہونی تھی اور جہاں جہاں سے جو کچھ لکھا جانا تھا، وہ سارا کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا ہے، کچھ کالم نویسوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی ہے، مگر سارا کچا چٹھا کھول کے قوم کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ دوبارہ پاکستان 9-10 مئی جیسے واقعے کا متحمل نہیں ہے۔ اور یہ جو دفاعی ونڈو دشمن کے لیے کھولی گئی ہے، ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی بند کریں گے۔ اور میں آخر میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق ہے، یہ ایک اتفاق ہے، اور پاکستان کے لیے اچھا اتفاق ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ، ایک ادارے کا چیف آئین قانون کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اس کا کردار بتا رہا ہے، اس کا آج تک کا ایکٹ بتا رہا ہے، اور دوسرے ادارے کا آنے والا چیف آئین قانون کے مطابق کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کا کردار ماضی کا بتا رہا ہے۔ اگر تیسرا ادارہ پارلیمان، اس کا جو چیف ہے، سابقہ چیف جو ہے، جس کو 3 مرتبہ ہٹایا گیا پاکستان کی خدمت کرنے کے جرم میں، اگر 9-10 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو وہ 2017 کے کردار ہیں، وہ خود بخود منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ 2017 کا عدل کر دیا جائے تو آج میں یہ کہنے میں یقین سے بلکہ میں اپنے تجربے اور اپنا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ تینوں چیف کسی سازش کو ناکام بنا کے، جو 70-75 سالوں میں پاکستان کے اندر غیر ملکی ہوتی آئیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اگر انتخابات منصفانہ کروا دیے جائیں اور عدل تیسرے چیف کو دے دیا جائے تو یقیناً پاکستانی قوم جو وہ دیکھتی سنتی جو ہم دیکھ رہے ہیں
2/3 اکثریت سے لائے گی اپنے چیف کو، جو 3 دفعہ انہوں نے بنایا، تو یہ 3 چیف اگر اکٹھے ہو جائیں آئین قانون کے مطابق، تو میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں 2024-25 میں پاکستان ترقی کر کے 2017 سے آگے نکل سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ مائنس موجودہ اگر عمران خان کو کر دیا جائے، تو میں اس کا موازنہ نواز شریف سے جو کرنے والے ہیں بڑی معذرت سے، بڑی تکلیف سے یہ کہتا ہوں کہ یہ موازنہ نہ کریں۔ نواز شریف کو ہٹایا گیا پاکستان کی ترقی کرنے کے جرم میں، پاکستان کو ترقی کے فاسٹ ٹریک پر چڑھانے کی وجہ سے، مگر یہ جو مائنس ہے، یہ مائنس میں نہیں کر رہا، یہ 9-10 مئی کا واقعہ کر رہا ہے۔ یہ اس کے جرائم کی جو تفصیل ہے وہ نہیں کر رہی، یہ صرف اور صرف جو پاکستان کو وہ راک کا خدا نخواستہ ڈیر بنانے کی منصوبہ بندی بنا رہا تھا، 9-10 مئی کا نتیجہ جو قوم کے سامنے آیا ہے وہ اس کو مائنس کر رہا ہے۔ مائنس نہیں بلکہ اس کو مجرم بنا کے، مجرم ثابت ہونے پر اس کو انشاءاللہ پوری قوم کیفر کردار تک پہنچانے کی خواہش رکھتی ہے، اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔